ख्वाबों की ताबीरें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन को एक मरतबा फिर सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें में मरहबा कहता हूँ। सबसे पहले आइए प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। या रसूल अल्लाह। क़यामत की वहशतों से नजात पाने वाला हज़रत सय्यदुना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु अंजाकुम यौमल क़ियामति मिन अहवालिहा व मवातिनिहा, यानी ए लोगो, क़यामत के दिन उसकी वहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से नजात पाने वाला तुम में से वो शख्स होगा अक्सरुकुम अलैया सलातन फ़ी दारी दुनिया, जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। या रसूल अल्लाह। जी, दुरूद पाक से मुताल्लिक आपने रिवायत सुनी। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो सवालात की जानिब। जी दिखाइए। ये सवाल है कि ख्वाब में बटेर देखना कैसा है? जी, बटेर का देखना ये रिस्क में वुसअत की अलामत होती है, अल्लाह पाक की नेमतों में इजाफे की दलील है। तो अगर ख्वाब देखने वाला तंगदस्त है, परेशान है, तो बहुत अच्छा ख्वाब है, उसके हक में अल्लाह पाक उसे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। और जब भी अच्छा और प्यारा ख्वाब देखें तो अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मुसलमान के लिए अच्छा ख्वाब नेमत हुआ करता है। मेरा सवाल ये है, ख्वाब में बिच्छू का डसना देखना कैसा? देखिए, बिच्छू का डंकना ये अच्छा नहीं होता। किसी शख्स से, किसी बुरे शख्स से पाला पड़ने की, वास्ता पड़ने की भी अलामत होती है, और बाज़ वक़ात किसी ऐसे काम में मुब्तला होने की भी दलील होती है जो कि शरअन मना है। तो जो ख्वाब देखने वाला है उसे चाहिए कि अपने मामलात पे गौर करे। अगर कहीं पर शरअन कोई कमी कोताही महसूस करे तो उसे दूर करे। अच्छे माहौल से वाबस्ता होना, दीनी माहौल से वाबस्ता होना, यह हम सब के लिए बहुत मुफीद होता है। और ख़ास तौर पर अगर इस तरह का हम ख्वाब देखें तो अपनी जो कंपनी है, जो सोहबत है, जो उठना बैठना है, उसे एक मरतबा हमें ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ख्वाब में नींबू को देखने की ताबीर क्या होगी? जी देखिए, लीमू का देखना, इसकी दो सूरतें हैं। लीमू का दरख्त तो अच्छा होता है, कोई शख्स देखे कि लीमू का दरख्त है, वो ऐसा शख्स है जिससे लोगों को नफ़ा पहुंचेगा, तो इस एतबार से ये अच्छा होता है। लेकिन लीमू जो है अगर जर्द रंग का देखा है तो ये बीमारी की अलामत भी होता है। तो हो सकता है ख्वाब देखने वाले को किसी आजमाइश का सामना हो, तो अल्लाह पाक की राह में अगर सदका कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत रहेगी। ज़ाहिरी असबाब के तौर पर भी हमें गौर करना चाहिए कि किसी ऐसे काम में हम मुब्तला तो नहीं, ख्वाब देखने वाला, कि जो उसके लिए बीमारी का बाइस हो सकता हो। बढ़ते हैं मजीद सवाल की जानिब। ख्वाब में उल्लू देखना कैसा? इरशाद फरमा दें। देखिए, उल्लू का देखना ये मजमूए एतबार से इसकी ताबीरें अच्छी नहीं हैं। किसी मगरूर बड़े शख्स से वास्ता पड़ने की भी दलील होती है, और काहिली और सुस्ती की भी ये अलामत होती है। तो जो ख्वाब देखने वाला है वो अपने मामलात पे गौर कर ले। एक तो अपने इंटरेक्शंस पर, मीटिंग्स पर, जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है उनमें ज़रा गौर कर ले। और दूसरा, अपने कामों पर तवज्जो दे। अगर कोई काम काज में सुस्ती का पहलू गालिब है तो उसे दूर करे, चुस्ती पैदा करे, अपने कामों को मजीद जो है वो स्मार्टली करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें महसूस होंगी। याद रखिए कि बाज़ औक़ात ख्वाब के ज़रिए हमारी किसी कोताही, कमी से मुताल्लिक भी हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि फिर हम उससे अपने आप को दुरुस्त करें, अपने मामलात को, और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल दिखाइए। मेरा सवाल ये है कि ख्वाब में लोमड़ी को देखना कैसा है, इसकी ताबीर क्या होगी? ख्वाब में लोमड़ी का देखना ये अच्छा नहीं होता। किसी मक्कार शख्स, झूठे शख्स की ये दलील होती है। तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए एक तो अपनी आदत पर भी गौर करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी ऐसे काम में मुब्तला हो, और इसी तरह से अपने आप को ऐसे लोगों से महफूज रखे
کہ جو اس کے لیے مکر و فریب کا باعث ہو سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ یاد رکھیے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کی کمپنی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بری صحبت سے محفوظ رکھے۔ نیک خصلت اور نیک طبیعت، خوف خدا، عشق رسول رکھنے والے جب لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل مکر و فریب سے، دھوکے سے اور برے لوگوں سے ہماری حفاظت رہے گی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ جی دکھائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ خواب میں اگر کوئی گدھ دیکھے اس کی کیا تعبیر ہے؟ گدھ جو ہے یہ اچھا پرندہ نہیں ہے، اور اس کے جو اوصاف ہیں، عمومی اوصاف، وہ بھی بہت برے ہیں۔ اگر رات میں کوئی گدھ کو خواب میں دیکھتا ہے تو احمق اور بے وقوف شخص سے واسطہ پڑھنے کی علامت ہے، اور اگر دن میں کوئی شخص سویا اور خواب میں دیکھا تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا، کسی بیماری میں، کسی مرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے، بری صفات پائے جانے کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بھی خوابوں کا ایک میٹر ہے کہ رات میں ایک ہی خواب دیکھنے کی تعبیر مختلف ہوتی ہے اور بعض اوقات دن میں دیکھنے کی مختلف ہوتی ہے۔ تو بہرحال گدھ کی جو مجموعی تعبیریں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ خواب دیکھنے والا ان دونوں چیزوں پر غور کرے اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ سوال۔ خواب میں پتھر پر ٹکر مارتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ اس کی تعبیر بیان فرما لیجیے۔ خواب میں پتھر میں سر ٹکرانا، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ پتھر پر اپنا سر مارتا ہے تو یہ غفلت کی، سستی کی علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ نمازوں میں سستی، اور ان میں بھی بالخصوص نماز عشاء کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو صاحب خواب کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پہ غور کر لے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کسی فرض میں سستی اور کاہلی کا شکار پاتا ہے تو سمجھے کہ یہ خواب اس کے لیے ایک تنبیہ کے طور پر ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے دور کرے جو اس کے لیے سستی کا باعث ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور ان میں بھی عشاء کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور جو زیادہ تر لوگ قضا کرتے ہیں ان میں ایک فجر ہے اور ایک عشاء ہے۔ سستی کا جو شکار ہوتے ہیں لوگ دن میں، چونکہ عموماً لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ماحول مل جاتا ہے، فجر میں بھی بستر پر، عشاء بھی سونے کا ٹائم، تو ایک تعداد ہے جو معاذ اللہ ان 2 نمازوں میں زیادہ سستی کا شکار ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی پر کوئی قضا ذمے پر باقی ہے تو اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب میں رمل کرتے ہوئے دیکھنا کیسا؟ ماشاء اللہ بڑا پیارا خواب ہے، رمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا۔ ظاہر ہے کہ یہ مطاف کے اندر ہوتا ہے، تو دونوں اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ ایک تو کعبۃ اللہ شریف کے پاس اپنے آپ کو دیکھا، حرم میں دیکھا، اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، خوف سے امن کی علامت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو رمل کا عمل ہے یہ کرتے ہوئے دیکھنا، خواب دیکھنے والا اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرے گا، سعی کرے گا، ان کی سہولیات کرے دیگر چیزوں کے لیے، تو اس اعتبار سے بھی اچھا ہی خواب ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ سوال کی جانب۔ خواب میں بیری کا درخت دیکھنا کیسا؟ جی دیکھیے، بیری کا درخت جو ہے یہ صاحب تقوی، پرہیزگار شخص کی علامت ہوتی ہے۔ البتہ بیر کا پھل کھانا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پہ غور کرے، کہیں کسی ایسے کام میں مبتلا تو نہیں جو بیماری کا باعث ہو سکتا ہو۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے خواب دیکھنے کے بعد بندہ تقوی پرہیزگاری کے لیے تو کوشش ویسے ہی کرنی چاہیے، البتہ بیماری سے بچنے کے لیے بھی جو اقدامات ہیں، جو حفاظتی تدابیر بندے کو اختیار کرنی چاہیے وہ بھی ضرور اختیار کرے۔ نیکسٹ سوال سنائیے۔ خواب میں اہل و عیال کو کشتی میں دیکھنا کیسا؟ یہ اچھا خواب ہے۔ اہل و عیال کے ہمراہ کشتی میں سوار ہونا عزت میں اضافے کی علامت ہے اور خیر و برکت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے، اور جو بھی ہمارے حق میں اچھی تعبیریں ہیں وہ ظاہر ہوں، اور اگر کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے تو اللہ پاک ہمیں اس کے برے اثر، برے نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ یہ تھے آج کے ویڈیو سوالات۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے فرسٹ سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجئے کا، جس میں ڈیفرنٹ اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں اور اپنے سوالات کرتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی کے جوابات دیے جائیں
اور اس ذریعے سے بھی آپ تک نیکی کی دعوت اور معلومات پہنچائی جائیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ کچھ اسلامی موجود ہیں, بڑھتے ہیں ان کے سوالات کی جانب. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو ہی کہتے ہیں وہ رات کو ہی کریٹو والا کام کر سکتے ہیں, تو یہ پوری رات جاگتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں, یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. رات کو خام خواہ جاگنے کے لیے نا لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ یار میں تو رات ہی کو کریٹو کام کر سکتا ہوں, اور اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 99% جو کریٹو لوگ ہیں وہ دن میں ہی کام کرتے ہیں. پوری دنیا کا ایجوکیشن سسٹم, پوری دنیا کی انڈسٹری, پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں یا ہوئے ہیں وہ سارے دن میں ہی ہوتے ہیں. رات میں کوئی 1% جو ہے وہ کام ہوتے ہوں گے. تو بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ اپنی سستی کو یا اپنی ایک خام خواہ کی عادت کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار مجھ سے تو کریٹو کام رات میں ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, ورنہ تو یہ جتنا بھی نظام ہے دنیا کا وہ سارے کا سارا رات ہی میں ہوتا. اچھا, یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. اللہ پاک نے جو ہمیں ارشاد فرمایا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی, اس میں کیا ہے کہ دن جو ہے وہ کام کے لیے ہے اور رات آرام کے لیے ہے. اگر ساری دنیا کی کریٹیویٹی رات ہی میں ہونی ہوتی تو اللہ پاک دن کو کام کے لیے کیوں مقرر فرماتا؟ ہاں, بعض اوقات کسی ایک آدھ آدمی کے لیے یا کوئی ایک آدھ ایسا شخص ہے جو رات میں اس کو کمفرٹیبل فیل ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن یہ کریٹیویٹی کے نام پہ جو ہے نا بعض لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. جیسے کریٹیو لوگ بولتے ہیں کہ یار ہم ٹائم باؤنڈ نہیں ہو سکتے, حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. دنیا میں جو بڑی بڑی اچیومنٹس ہوئی وہ کرنے والے لوگ کون تھے؟ وقت کے پابند ہوتے تھے. تو اب مجھے اپنی وقت کی پابندی کرنی نہیں ہے, سستی کا شکار رہنا ہے, تو اب میں اپنے آپ کو یوں سمجھا لوں کہ میں چونکہ کریٹیو ہوں تو میں جو ہے نا وہ وقت کا پابند نہیں ہو سکتا. تو یہ ہماری اپنی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. رات میں کام نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے, بہت سارے کام رات میں ہوتے ہیں. لیکن جو یہ کہنا ہے کہ کریٹیو کام رات ہی میں ہو سکتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, اور یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے. وہی شخص جو راتوں کو جاگتا ہے اگر اپنی روٹین تبدیل کر لے اور دن میں کام کرے, بلکہ جو صبح کا وقت ہے بڑی برکت والا وقت ہے, اور صبح کے وقت میں اللہ پاک نے بڑی برکت عطا فرمائی. تو صبح صبح اٹھ کر بیدار ہو کر جو کام آپ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس میں بڑی برکت ہے. تو بہرحال یہ ہماری سوچ ہے, اور یہ بڑے شہروں کا زیادہ مسئلہ ہے. آج بھی چھوٹے شہروں میں لوگ جلد سو جاتے ہیں, صبح جلد اٹھتے ہیں, وہاں بھی کریٹیو کام ہوتے ہیں. بلکہ دنیا کے اندر جہاں پر بڑے بڑے کام ہوئے, اچیومنٹس ہوئے, یا آج بھی دنیا کے وہ ممالک جو لیڈنگ پوزیشن پر ہیں, آپ ان ممالک کی ذرا روٹین دیکھیں. ارلی مارننگ کام شروع ہوگا, شام کو جو ہے کام ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمارے بعض علاقوں کے اندر اس طرح کی ایک سوچ ہے غلط قسم کی. اچھا, کوئی کریٹیویٹی انہوں نے کی بھی نہیں ہوتی, بس ایویں ہی اپنے ذہن کے اندر ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کریٹیو ہیں کیونکہ ہم لوگ رات کو جاگتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. دنیا کے اندر آج بھی بڑی بڑی جو انوینشنز ہیں اور جو سٹیبل کنٹریز ہیں, آپ ان کی روٹین دیکھیں. ارلی ان دا مارننگ سٹارٹ ہوگا کام, اصل مغرب میں فارغ ہو کے رات کو آرام کریں گے. تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ایک فطری روٹین ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں امیر اہل سنت کی ترغیب موجود ہے کہ عشاء کی نماز سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنے گھر پر پہنچ جائیں اور آرام کریں, سو جائیں, تاکہ آپ دن بھر میں اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو سکے. مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے, مجھے نیند بہت آتی ہے. اب جیسے آفس میں آئے, کام کرا, تھوڑا نیند آ گئی کام کرتے کرتے, اور یہاں سے آفس سے گھر گئے, گھر پہ تھوڑا کام کرا, مصروفیات سے فری ہوئے, نیند آ گئی. اب جیسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیند آ گئی, اللہ نہ کرے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو اس کا کیا حل ہے؟ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا, جب ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت کئی ہمارے کلاس فیلوز تھے بیچارے, ان کو بھی بڑی نیند آتی تھی. تو کسی کے ساتھ جانا ہوا ڈاکٹر کے پاس کہ ان کا کیا مسئلہ ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یار اس کا علاج تو ہے ہمارے پاس میڈیکل میں کہ نیند نہیں آتی تو آ جائے, لیکن اس کا کوئی میڈیکلی علاج نہیں ہے کہ نیند بہت آتی ہے تو ہم کہیں کہ وہ یہ دوا کھا لو تو نیند جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ہاں, عملی طریقے ہیں, تھراپیز ہیں. اچھا, یہ بیسک جو اس کی وجہ ہوتی ہے عموماً وہ ہوتی ہے جسم میں کمزوری, بلڈ پریشر کا لو ہونا, سستی چھا جاتی ہے, کاہلی آ جاتی ہے. تو ان چیزوں کو بندہ دور کرے, ایکٹیو رہنے کی کوشش کرے,
اور جیسے آفس جا رہے ہیں تو صبح پورا تیار ہوں، نہا لیں، فریش ہوں، مارننگ واک کر لیں، فجر وقت پر پڑھیں، اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے جو ہے نا وہ چہل قدمی کر لیں، کسی اچھی اور گرین جگہ پر جا کر صبح کی جو فریشنس ہے اس سے اپنے آپ کو تر و تازہ کریں، تو اس طرح سے آپ کافی جو ہے نا بیٹر ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ پڑھتا تھا تو اس کو نیند بڑی آتی تھی، تو استاد صاحب ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی آپ کیوں سو رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کو جب کھڑا کر دیا تو وہ کھڑے کھڑے سو رہا تھا۔ تو واقعی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھا بس میں کھڑے کھڑے بھی سو جاتے ہیں، اور بڑی یعنی کہ جو جن کو نیند آتی ہے، ایک شخص بائک چلاتے چلاتے سو گیا۔ اچھا گاڑی میں تو پھر بھی بندہ ذرا کمفرٹیبل ہوتا ہے، کار میں ہے یا کسی کمفرٹیبل گاڑی کے اندر ہے تو اس میں نیند کا آ جانا پھر بھی زیادہ متوقع رہتے ہیں، لیکن موٹر سائیکل چلاتے چلاتے بھی لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، تو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ جاگنا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی روٹین کو سیٹ کریں۔ یہ جو ہے نا کہ سونے کے باوجود نیند کا پورا نہ ہونا اور جسم میں سستی کا ہونا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے سونے جاگنے کے اوقات ہی مقرر نہیں ہوتے، جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، کھانے پینے کی ٹائمنگ نہیں، آرام کی ٹائمنگ نہیں۔ ہمارا جسم جو ہے وہ جس چیز کی عادت ہم بنائیں گے اس کا وہ عادی ہو جائے گا۔ تو اگر سونے جاگنے کے اوقات ہوں زیادہ لمبا، بعض اوقات زیادہ دیر سونا بھی سستی کا باعث ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 10 گھنٹے سوئے ہیں تو اب آپ بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے، نہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ کہا گیا کہ کئی گھنٹوں کے اندر کچھ منٹس ہوتے ہیں جب آپ بالکل ڈیپ سلیپ کے اندر چلے جاتے ہیں، بہت گہری نیند، وہی جو چند منٹ کہہ لیں 10-20 منٹ ہوتے ہیں، تو وہی اصل میں آپ کے تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، آپ کے جسم کو جو آرام اور دماغ کو سکون پہنچانا ہے اسی میں ہو جاتا ہے۔ اور کسی شخص نے کہا تھا کہ یہ جو ہم بزرگوں کی بات سنتے ہیں، بڑے لوگوں کی بات سنتے ہیں کہ کم وقت کے اندر وہ سو کر حشاش بشاش ہو جاتے تھے، تو اللہ پاک کا ایسا ان پہ کرم تھا کہ وہی وقت ان کے لیے ڈیپ سلیپ کا باعث ہو جاتا تھا۔ یعنی کہ بالفرض اگر عام آدمی کو 5-6 گھنٹے کے اندر وہ 20-25 منٹ ملتے ہیں تو ان کو 1-2 گھنٹوں کے اندر ہی وہ 20-25 منٹ مل جاتے ہیں، جو کہ انسان کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور انسانی دماغ کے لیے ایک بنیادی ضرورت کو پورا کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان کی شخصیت پر، پرسنالٹی پر، اس کی مصروفیت کیا ہے اور اس کے کارکردگی کیا ہے، اس کا کام کاج کیا ہے، وہ کس وقت سو رہا ہے، کس وقت اٹھ رہا ہے، اس کی روٹین کیا ہے، غذا وہ کیسی استعمال کر رہا ہے۔ تو ایک بیلنس نیند کے لیے کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، بلکہ آپ کا انوائرمنٹ میٹر کرتا ہے، آپ کی باڈی میٹر کرتی ہے، آپ کی غذا میٹر کرتی ہے، آپ کی ذہنی کیفیت میٹر کرتی ہے، آپ کیا دیکھ کر سوئے۔ خاص طور پر سونے سے پہلے جو لوگ موبائل فون کا یوز کرتے ہیں، اب تو مطلب یہ مرض عام ہے، اللہ کرے کہ ہمیں عقل سلیم نصیب ہو۔ جو شخص موبائل دیکھتے دیکھتے سویا ہے تو میڈیکلی اس کو ڈیپ سلیپ نہیں ملے گی تو بڑی مشکل سے، اس کو پرسکون نیند نہیں آئے گی۔ اسی لیے یہ میڈیکلی ریکمینڈڈ ہے کہ سونے سے بہت دیر پہلے آپ ڈیوائسز کو ترک کر دیں۔ اور کتاب پڑھنا اللہ کی شان ہے، دیکھیں کتاب پڑھنا کہا جاتا ہے کہ مفید ہے، اور جو لوگ کتاب پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی نیند بھی اچھی ہوتی ہے، پرسکون۔ کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے، دیٹس گڈ، اس سے آپ کو کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے۔ لیکن ڈیوائسز کو دیکھنا، ٹی وی کو دیکھنا، ان چیزوں کو دیکھنا، یہ آپ کے ذہن کو انتشار کا شکار کر دے گا اور اس سے آپ کی نیند پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بیلنس عطا فرمائے۔ جا رہے کہ خیر الاموری اوسطھا، نہ یہ اچھا کہ نیند ہی نہیں آتی اور نہ ہی یہ اچھا کہ ہر وقت ہی نیند آتی رہتی ہے۔ تو جس وقت سونے کا وقت ہو اس وقت اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے اچھی نیند عطا فرما دے، اور جب کام کا وقت ہو تو ہم حشاش بشاش اور ایکٹیو ہوں تاکہ اپنے معاملات کو ہم اچھے انداز پر سر انجام دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سیگمنٹ۔ انشاءاللہ سلسلے کا بقیہ حصہ آپ دیکھ پائیں گے۔ اس سیگمنٹ کو ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں سیگمنٹ میں۔ انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے آڈیو سوالات جو بذریعہ وائس نوٹ ہم تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ انہیں
اس سیگمنٹ کا حصہ بنانا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں. جی سنائیے گا. میں عظمت بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میری وائف نے ایک خواب دیکھا ہے رات کو. ایک بکرے کا سر ہے اور اس کو میں نے دے دیا ہے، اور جب اس نے دیکھا ہے کہ یہ تو صاف کیے بغیر ہمیں دیا ہے اور میں کسی کی شادی پہ چلا گیا ہوں، تو وہ اس نے بچی سے پوچھا ہے کہ یہ تو صاف کیا بھی نہیں ہمیں دے دیا، یہ تو بنائیں گے ہم کیسے؟ تو وہ تو ابھی واپس بھی آ جائے گا. اس کی تعبیر ہمیں بتا دیں. شکریہ. بڑا مبہم سا سوال کیا ہے اسد بھائی انہوں نے. میرے خیال سے شاید وہ سری سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے سوال پوچھا ہے. خواب میں دیکھنا کیسا؟ بکرے کا سر سری بے ربط سا ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو پائے گی، تو کچھ ڈیٹیلز بھی اس میں درکار ہوں گی، تو پھر کبھی رابطہ ہوگا تو انشاءاللہ عرض کیا جا سکے گا. اگر دوبارہ آپ سوال کریں تو آپ کچھ ڈیٹیل جو میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ بتا دیجئے گا. ایک تو واقعی کیا ان دنوں آپ نے کسی شادی میں شرکت کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی یہ بتا دیجئے گا. دوسرا آپ کے مالی حالات ان دنوں میں کیسے تھے یہ آپ ارشاد فرمائیے گا، تو انشاءاللہ پھر جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. جی مزید سوال سنائیے گا. مدثر اختاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں، خواب میں اپنے آپ کو بازوؤں کے زور سے اڑنا کی تعبیر بتا دیں. جی اسد بھائی مدثر بھائی گجرانوالہ سے یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، بازوؤں کے زور پر اڑ رہے ہیں. جی ایسا محسوس ہوتا ہے جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ جس طرح پرندہ اڑتا ہے جی پروں کو استعمال کر کے، اسی طرح ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا. یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر کسی کے حالات واقعات اچھے نہیں ہیں، اس کے معاملات درست نہیں چل رہے، کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس میں بہتری آنے کی علامت ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ سفر کرنے کی بھی دلیل ہوتی ہے. بعض اوقات ہم کسی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس طرح کا خواب اس شخص کے لیے سفر کرنے کی علامت ہوتی ہے. تو تیار ہو جائیں، اگر کسی سفر کا ارادہ تھا تو ہو سکتا ہے وہ سفر آپ کو جلد درپیش ہو. اڑنے میں کچھ اور بھی صورتیں ہیں جن کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، وہ انہوں نے تو نہیں بیان کی، ویسی معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ایسا اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا کہ آسمان میں بندہ غائب ہو جائے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھے تو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کرے. اور جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے یا تعبیر اس کی اچھی نہیں بتائی گئی، تو دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ وہ مسبب الاسباب ہے، خالق کائنات ہے، دنیا میں جو بھی ہونا ہے اس کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی کی بارگاہ میں ہم اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، عافیت کے لیے اگر دستے سوال دراز کر رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو دعائیں التجائیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن ایک بہت بڑی میجورٹی ہماری یوں بھی سنائی اور دکھائی دیتی ہے کہ جو حقیقت میں دعا کے آداب سے صحیح سے واقف نہیں ہوتے. تو اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مہکے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتب و رسائل اس حوالے سے آپ کے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. دعا سے متعلق جو ہے وہ آپ آداب بھی سیکھیے تاکہ جو بھی آپ کی دعائیں ہوں وہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ درست ہوں اور آپ درست انداز کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی التجائیں کر سکیں. جی مزید سوال سنائیے گا. جناب دلبر حسین بات کر رہا ہوں. موجودہ گھر ہے میرا ابھی ادھر رہنگر میں شفٹ ہو، میرے والد اور والدہ جو ہے وہ اپنا ضلع مظفر گڑھ میں رہتے ہیں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ نا میرے ایک ماموں ہے فوت ہو چکے ہیں، تو میں بھی ادھر ہی گیا ہوں، والد صاحب کے پاس والدہ بھی ہیں. تو ایک سانپ نکل کے آتا ہے، پتلا سا لمبا سا. تو وہ میرے ماموں جو فوت ہو چکے ہیں وہ کوئی ڈنڈا وغیرہ اٹھا کے نا اس سانپ کے پیچھے بھاگتے اس کو مارنے کے لیے. بھاگتے بھاگتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ سانپ کہیں چھپ جاتا ہے، مرتا بھی نہیں ہے. تو اتنے دیر میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں. جی اسد بھائی کیا تعبیر ہوگی ان کے خواب کی؟ دیکھیے سانپ برے شخص کی علامت ہوتی ہے، لیکن جن کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے، ظاہر ہے کہ اب ان کو کوئی دنیا کا شخص تو کیسے نقصان پہنچائے گا. البتہ آپ اصال ثواب ضرور کریں، دعا پہلے کرتے تھے تو مزید اس میں اضافہ کریں.
اور خاص طور پر فوت شدہ کے لیے ایک بڑا ہی زبردست عمل ہے جو ہم اس کے بینیفٹ کے لیے کر سکتے ہیں، اور وہ ہے نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرنا۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے نمازوں کا روزوں کا ایک حساب کتاب ہے، اس کا طریقہ کار ہے، فدیہ ادا کر دیا جائے تو علماء نے فرمایا کہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اس پر کوئی ذمے پر نماز یا روزہ باقی تھا تو اللہ پاک اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس کا طریقہ جاننے کے لیے امیر اہل سنت کی زبردست کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں ایک چیپٹر ہے، ایک پارٹ ہے اس کا قضا نمازوں کا بیان، تو اس کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو یہ فدیہ ادا کرنے کا طریقہ مل جائے گا، وہاں سے حاصل کریں۔ جنہوں نے کال کی وہ بھی، اور جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کا انتقال ہمارے دائیں بائیں ہوتا ہی رہتا ہے، تو بہت ہی مفید کام ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ جی بالکل، یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی بآسانی فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی مزید سوال سنائیے گا۔ اہلیہ نے 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ بھینس کا دودھ دھوتے ہیں، ایسا منظر دیکھتی ہیں، تو اس کا یہ خواب میں کیا تعبیر ہے؟ جی اسد بھائی، خواب میں بھینس کا دودھ دھوتے دیکھا۔ دیکھیے اگر تو کوئی دیہاتی شخص دیکھتا ہے اور جس کا کام بھینسوں سے متعلق ہے، یا کام باقاعدہ نہ بھی ہو، دیہاتوں میں عموماً لوگ جانور پالتے ہیں اور دودھ نکالتے ہیں، اگر ایسا معاملہ ہے پھر تو کوئی تعبیر نہیں ہے، ایک ڈیلی روٹین کی چیز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی شہری شخص دیکھتا ہے یا دیہاتی ایسا شخص کہ جس کا ایسا کوئی میٹر یا معاملہ نہیں ہے، تو بہرحال بہت ہی اچھا خواب ہے، رزق میں وسعت کی علامت ہے اور اللہ پاک کی جانب سے نعمت میں اضافے کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ماشاء اللہ۔ جی مزید سوال سنائیے۔ میری وائف نے دیکھا ہے آج رات کو کہ مکئی کے دانے بھونے ہوئے سٹے اس نے دیکھے ہیں خواب میں، اور اس نے ایک کزن کو دیے تو ایک کزن نے اٹھا لیا، ایک اور والدہ نے اٹھا لیا۔ کزن اس کو بولتی ہے کہ یہ تو سب اس کی آپ لوگوں نے اٹھا لیے ہیں۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بے رب سا نامکمل سا خواب معلوم ہو رہا ہے، کوئی تعبیر تو نہیں بن پا رہی، البتہ کوئی برا خواب بھی نہیں ہے، تو بس یہی کہوں گا کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اور بعض اوقات کزنز آپس میں ایک دوسرے کو چیزیں دیتے رہتے ہیں، تو بہت حد تک یہ ڈیلی روٹین کی بھی چیز ہو جاتی ہے، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے۔ لگے تو اسی سوال سے متعلق میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سب، ہریالی، گاؤں دیہات کا انوائرمنٹ، تقریباً ہم میں سے ایک تعداد ہے جو نیچر سے بڑی لطف اندوز ہوتی ہے، بڑا اس کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ یہ کیفیت، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، وہاں کے انوائرمنٹ، اگر خواب میں کوئی اس طرح سے دیکھتا ہے کہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہے اور یوں ایک بڑا سہانا سا خوبصورت سا منظر، اس طرح کی کیفیت دیکھتا ہے، تو کیا ایسے خواب کی بھی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیچر سے محبت ہونی چاہیے، اور اگر اس نظریے سے کوئی شخص نیچر کو دیکھتا ہے کہ میرے رب کی قدرت ہے، اس قدرت کو بندہ غور کرتا ہے، تو یہ تو بہت ہی ایک بہترین عمل ہے، غور و فکر کرنا کائنات کے اندر مختلف چیزوں میں، اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے قدرت کے نظاروں میں غور و فکر کروں، تو یہ تو بہت ہی اچھا عمل ہے، اور واقعی ایک تعداد ہے جن کو بہت فیسنیٹ کرتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تعبیر کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، اگر کوئی خواب میں ہریالی دیکھتا ہے، باغ و بہار دیکھتا ہے، گرینری دیکھتا ہے، تو یہ دین میں بہتری کی علامت ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس کو دینی کاموں میں بہتری توفیق عطا فرمائے گا، نیک کام کرنے میں اس کو آسانی ہوگی، تو اس اعتبار سے بھی یہ خواب اچھا ہے۔ جو بھی شخص ہریالی دیکھتا ہے تو اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عملی طور پر بھی کوشش کرے کہ وہ نیک کام کرے، انشاءاللہ اس کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آڈیو سوالات آپ کے شامل کیے گئے، آئیے بڑھتے ہیں ایک خوبصورت، زبردست معلوماتی اور انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب، اور اس میں کیا ہے، کیا کچھ بیان کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو آپ کے جو تحریری پیغامات ہم تک پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم پروگرام کا باقاعدہ حصہ بنائیں گے۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट आज कौन है का, जिसमें हम डिफरेंट कॉलर्स इस्लामी भाइयों से बात करते हैं। ये रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया जाता है। आप बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज सबसे पहले हम किस कॉलर से बात करने जा रहे हैं। जी कॉल मिलाइए। सबसे पहले कॉलर नंबर 1616 से। कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? अशरफ नगर हैदराबाद। जी अशरफ भाई, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैंने ख्वाब देखा था 2 दिन पहले, तो ख्वाब में जो जनाजे देखे मैंने हरम शरीफ में, और मैं शरीक हो रहा हूँ उसमें। हाजिरी हुई है वहाँ की? जी हाजिरी में 2 हज किया है मैंने। तो कब देखा था ये ख्वाब? ये परसों देखा था मैंने। अच्छा, देखिए हरम में अपने आप को देखना ये तो बड़ी सादत की बात है। जनाजे चूंकि वहां पर आते रहते हैं, नमाज जनाजा होती रहती है, तो एक रूटीन की चीज है जो आप वहां पर हाजिरी भी आपकी चूंकि हुई है 1 से ज्यादा मरतबा, तो वो आपका ख्याल है। बल्कि अमन की अलामत है और रिस्क में बरकत की अलामत है। अगर आप किसी तंगी परेशानी का कारोबारी हवाले से या नौकरी के हवाले से परेशानी थी, तो अल्लाह पाक की रहमत से वो दूर होगी। तो बड़ा अच्छा और मुबारक ख्वाब है, इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉलर की जानिब और देखते हैं कि किस नंबर के कॉलर से हमारी बात हो सकेगी। जी कॉल मिलाइए कॉलर नंबर 22 से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? मैं फरहान बात कर रहा हूँ झंग से। फरहान भाई झंग से। जी फरहान भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे ना 2 दफा ख्वाब आया है जी कि मेरे हाथ में बड़ा सारा लंबा सा डंडा है। अच्छा। और एक कुआं है बड़ा सारा खोदा हुआ, आस पास लोग हैं और मैं ना उनके सर पे मार रहा हूँ, वो अंदर गिर रहे हैं उसके। अच्छा। 2 दफा आया ये ख्वाब। क्या करते हैं आप फरहान भाई? फार्मेसी का काम है हमारा। जिन दिनों आपने ख्वाब देखा तो उन दिनों में किसी से आपका कोई झगड़ा या ऊंच नीच बातचीत में कुछ ऐसा मामला तो नहीं हुआ था? कोई ऐसा नहीं था, वैसे इत्तेफाकन नजर आ गया। अच्छा, तबीयत ठीक थी उस दिन आपकी? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ठीक है, फिर फरहान भाई इसकी तरफ तवज्जो ना करें, शैतान की जानिब से मालूम होता है। याद रखें कि शैतान मुसलमान को परेशान करने के लिए, ज़ाहिर है कि आपने ख्वाब देखा तो तशवीश हुई होगी कि यार मेरा किसी से झगड़ा लेना देना है नहीं, तो पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये तशवीश की बात हो जाती है, तो इसकी तरफ तवज्जो ना करें। बस अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझसे कोई ना हक ना हो, किसी का हक तलफ ना हो, और हकूकुल इबाद के मामले पर गौर व फिक्र करें तो इंशाल्लाह खैर होगी। बल्कि इसमें कोई परेशान होने या इसको जहन पर सवार करने की कोई हाजत नहीं है। ठीक है फरहान भाई। एक और बात पूछनी थी कि ना मसाल कुछ दिन हो गए मेरी जो बाई आंख है ना वो मुसलसल 1 वीक से ना जैसे फड़फड़ा नहीं होती, वैसे फड़फड़ा रही है। अच्छा, वीकनेस की वजह से हो जाता है। तो इसमें मैंने लोगों में बड़ी मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि इसकी कोई ऐसे खास रीजन या कोई ऐसी वजह होती है। तो ऐसी माशरे में बातें मशहूर हो जाती हैं। ज़ाहिर है कि आज़ा हैं, कमज़ोर भी होते हैं, अंदर वेन्स होती हैं, पट्टे होते हैं, तो किसी वजह से भी फड़फड़ा सकती है। तो इसमें जो डिफरेंट बातें मशहूर हैं तो उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, मेडिकली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं कॉलर की जानिब और देखते हैं कि किस नंबर के कॉलर से बात होने जा रही है। जी टीम से दरखास्त है कि कॉल मिलाइए कॉलर नंबर 98 से। क्या नाम है और कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद एहसन तकवीम है और मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। एहसन भाई चकवाल से। जी एहसन भाई, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा मसला ये है कि मैं काफी टाइम से ख्वाब देखता हूँ और वो ख्वाब सच होते हैं। अच्छा। मसलन के अक्सर मेरे ख्वाब में और हमेशा यही आता है कि मेरे घर में या मेरे अहलो अयाल में या हमसाया में किसी की फौतगी होगी और कुछ दिन बाद वाकई कोई ना कोई बंदा फौत हो जाता है। अच्छा। और ये ख्वाब फिर बाद में कुछ दिन बाद सच हो जाते हैं। तो इसमें आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे मेरी?
دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعے کی بندے کو خبر دی جاتی ہے. بعضوں کے بہت زیادہ سچ ہوتے ہیں, بعضوں کے زیادہ سچے نہیں ہوتے, تو اس میں کوئی پریشانی والی بات تو ہے نہیں. ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور وہ ہو جاتی ہے, واقع ہو جاتی ہے, تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں بس یہی میں عرض کروں گا کہ اگر کسی کے بارے میں دیکھیں تو اس کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کریں اور اس سے شیئر نہ کریں کہ میں نے تمہاری موت جو ہے وہ خواب میں دیکھی ہے. اور اگر آپ آلریڈی یہ بتا چکے ہیں لوگوں کے جس کے بارے میں دیکھتا ہوں وہ واقعی دنیا سے چلا جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو تشویش ہوگی. تو مسلمان کو تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کی موت خواب میں دیکھی جائے اس کا انتقال ہی ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی اس کا برعکس بھی ہو جائے. تو یہ دو تھے مدنی پھول جو میں نے آپ سے عرض کیے. دعا کریں, اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں. ٹھیک ہے احسن بھائی؟ جزاک اللہ. اور میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے روزگار کا سبب کر دے. اللہ آسانی فرمائے, آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اگر کوئی پریشانی تنگی ہے تو اللہ پاک دور فرمائے. جی بڑھتے ہیں اب نیکسٹ کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب کس نمبر کے کالر سے ہماری بات ہو سکتی ہے. جی کال ملائیے کالر نمبر 36 سے. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کس شہر سے؟ محمد فرحان اتاری گجر خان سے. فرحان بھائی گجر خان سے. جی فرحان بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حضور ایک میرے بھائی صاحب بڑے, انہوں نے خواب دیکھا تھا, وہ کہہ رہے تھے تعبیر پتہ کروا دیں. جی جی کیا خواب ہے, بیان کریں. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ فجر سے کچھ ٹائم پہلے نا تہجد کا وقت تھا غالباً, حضور غوث پاک تشریف فرما تھے, تو انہوں کے ہاتھ کے اندر نا چیٹیاں انہوں نے ان کی مٹھی کے اندر ڈالی ہیں 4. اچھا. تو 1 گھنٹہ مصافحہ فرمایا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. اچھا. اس حوالے سے وہ خواب سے تعبیر. آپ کے بھائی کسی سے مرید ہیں؟ جی صحیح. دیکھیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے مصافحہ کی سعادت یہ باعث برکت ہے, اور بزرگوں کی زیارت خاص غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی توجہ کی یہ بات ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور مزید کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں راغب رکھیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح نیکی کی دعوت دی اس طرح نیکی کی دعوت دے, تو ان کی جانب سے غوث پاک کی جانب سے خاص برکت ملنے کی, نظر ہونے کی علامت ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو مزید برکتیں ملیں گی. بڑے بھائی سے یہ ضرور عرض کیجئے گا کہ غوث پاک کے نام کی کچھ نیاز ضرور کریں اور ایصال ثواب کریں. بڑا اچھا اور پیارا خواب. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ڈسکشن جو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. اب انشاءاللہ ہم بڑھیں گے آپ کے پیغامات کی جانب جو آپ نے تحریری طور پر بذریعہ SMS, بذریعہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہے وہ ہم تک پہنچائی ہیں. اور آج کے اسپیشلی میسیجز جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیریں فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام سے جو ہمیں موصول ہوئے ہیں, انشاءاللہ انہیں آج اسپیشلی ہم نے اس سیگمنٹ کا جو ہے وہ حصہ بنانا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کے کون کون سے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. اسد بھائی سب سے پہلے میں جو آپ سے سوال آج پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے ایک عظیم بھائی ہیں, ان کا یہ سوال ہے. کہتے ہیں جناب محترم, کچھ دن پہلے میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ گھر کی سیڑھیوں سے پکا ہوا دلیا, جسے سرائیکی زبان میں سیرا کہا جاتا ہے, یہ سیڑھیوں سے بہتا ہوا نیچے کی جانب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس دلیے کو کھایا نہیں, صرف بہتے ہوئے دیکھا ہے. براہ کرم اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے, ارشاد فرمائیے. کچھ خاص نہیں, ایک چیز ہے کھانے پینے کی, اس کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح. تو کوئی تعبیر نہیں بن پا رہی. بس یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رزق میں کوئی تنگی یا کوتاہی, کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے. آئی ایم فرام گجرات, اور شاید یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے. کہتی ہیں کہ سر میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم گھر میں اچار جو ہے وہ ڈال رہے ہیں, اور گھر کی چھت پر سبز مرچیں جو ہے وہ ڈالی ہوئی دیکھی ہیں. کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب؟ جی آج تو کئی ایسے جو روزمرہ کے معاملات سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے. تو اچار گھر میں ڈلتا ہے, سبز مرچیں بھی یوز ہوتی ہیں,
اور اس کو سکھانے کے لیے یا تیار کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں. تو نارمل ڈیلی روٹین کی چیز ہے، اس میں بھی کوئی خاص تعبیر نہیں. سر سوال یہ ہے کہ خواب میں باپ نے بیٹی کو چاقو پھینک کر مارتے ہوئے دیکھا ہے، یہ خواب ہے، ان کا کیا تعبیر ہے؟ شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں. بعض اوقات شیطان اس طرح کے خواب دکھاتا ہے تو نہ ہی اس پر جا رہے کہ عمل کون کرے گا، بیٹی کو کون مارتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال ضرور کریں. ایک اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں نے خود اپنی منگنی ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہے، کافی تکلیف میں ہوں، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ پریشان نہ ہوں، اور ان کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ شاید منگنی ہو چکی ہے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. تو شیطان بعض اوقات بندے کو پریشان کرتا ہے. ظاہری اسباب پر بس بندے کو غور رکھنا چاہیے، اور جو بھی ایک اچھی جگہ پر اگر رشتہ ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے جو بھی ظاہری اسباب ہے بندہ اس کو باقی رکھے، کوشش کرتا رہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، البتہ اپنی تسلی کے لیے. اور واقعی یہ عمل بڑا مجرب بھی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ صدقہ کر دے، رائے خدا میں خرچ کر دے، اور یہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک رشتے میں برکت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ خیر ہوگی. بہرحال خواب میں اس طرح کا منظر دیکھنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم یو کے میں رینٹ کے گھر پر رہتے ہیں، اور میرے والد صاحب مرحوم نے یہاں گارڈن میں چیری کا پودا لگایا تھا جس سے ہر سال اچھا پھل آتا تھا، لیکن درخت بہت بڑا ہو گیا ہے اور اس سال اس کی چھانٹی بھی نہیں ہو سکی. اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، لیکن خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوسی جو نان مسلم ہیں انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا ہے، اور اس درخت کے کٹنے کی وجہ سے میں کافی تکلیف میں ہوتی ہوں، اور اسی حالت میں میری آنکھ بھی کھل جاتی ہے. سر یہ خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ چیری کی کوئی خاص تعبیر تو پڑھی نہیں ہے کہیں، مشہور پھل ضرور ہے، لیکن کتاب میں بھی تذکرہ ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہ پڑھا ہو. البتہ جس چیز سے بندے کو لگاؤ ہوتا ہے تو بندہ اس کی حفاظت کا بھی خیال رکھتا ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جاگتے ہوئے بھی حقیقت کے اندر ایسا ہی کچھ میٹر ہو. البتہ پڑوسیوں کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں اس کو بہتر ہی رکھنا چاہیے. ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے اور کتنا اس کے اندر وسعت ہے کہ پڑوسی کے حقوق ادا کرنے پر اتنا زور دیا گیا، اگرچہ کوئی غیر مسلم بھی ہو بہرحال پھر بھی اس کے حقوق ہوتے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم ہے تو اس کے کچھ حقوق نہیں. تو اپنے جو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پڑوسی کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی بندہ کوشش کرتا رہے، لیکن اس خواب سے کوئی لازم نہیں آتا کہ پڑوسی نقصان ہی دے گا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے سر، کہتے ہیں کہ میں مسقط عمان سے بات کر رہی ہوں. میں نے آج صبح یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی قبر ہے، لیکن وہ کھلی ہوئی تھی اور اس میں مردہ وغیرہ کچھ نہیں تھا. اب میرے ہسبینڈ اس قبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ قبر ہماری بیٹی کی ہے، لیکن حقیقت میں میری 3 بیٹیاں ہیں اور سب ٹھیک ہیں. پھر ہم اس قبر کی مٹی کو پانی ڈال کر نرم کرتے ہیں اور مجھے ایک دم اللہ کا خوف آتا ہے اور میں توبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، ارشاد فرمائیے. خلاف واقع ہے، اور جس طرح کا منظر اس میں بیان کیا گیا ہے تو بے ربط سا بھی ہے. تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اور گھر میں اس کو زیادہ ڈسکس بھی نہ کریں. اس طرح کا خواب اگر بیان کیا جاتا ہے تو بعض اوقات لوگ بہت تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عافیت کا سوال کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. خواب میں یہ دیکھنا کہ ایک انسان ہے جو خوفناک شکل کا ہے، وہ بار بار دکھائی دیتا ہے، تو اس سے کیسے جان چھڑانی ہے، کچھ مدد فرمائیے. توجہ نہ کریں، جان چھڑانے کا ایک بنیادی عمل یہ ہے. دوسرا، سونے سے پہلے لا حول شریف پڑھ لیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیں، اور یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ لینا. یہ باعث برکت ہوتا ہے اور برے خواب آنے سے بندے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ عافیت کا معاملہ ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. یہ چند وظائف ہیں، ان کو اپنائیں، انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا ملے. ٹھیک ہے سر، خواب میں بڑا گوشت دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. کچے کے مقابلے میں پکا ہوا دیکھنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر حلال جانور کا ہے. ظاہر بڑا گوشت حلال جانور ہی کو
کنسیڈر کیا جاتا ہے. جب بھی مطلقاً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تو بیف، تو اللہ پاک رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے سر، خواب میں آزان دیتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھی تعبیر ہے. اگر کوئی نیک شخص دیکھتا ہے جس کے حالات معاملات حلال حرام کی تمیز کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل حج بیت اللہ کی سعادت پائے گا. بڑا ہی پیارا خواب ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے اور اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے. انشاءاللہ ضرور حج کی سعادت نصیب ہو. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے دوست کا گلا دبا کر اس کو مار دیتا ہوں. یہ خواب دیکھا ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے، دوست کے لیے کوئی برا نہ سوچیں، برا نہ چاہیں، اور خواب سے کوئی لازم نہیں ہے کہ ایسا معاملہ بھی ہوگا. تو بعض اوقات شیطان آپس میں لڑانے کے لیے یا کوئی بد گمانی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی چیز کرتا ہے. توجہ نہ کریں اور اپنے دوست سے اس کو شیئر بھی نہ کریں اور نارمل رہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. خواب میں خوبصورت سفید کلر کا گھوڑا دیکھنا اور اس کے ساتھ کھیلتی بھی ہوں، جہاں چاہتی ہوں اسے لے جاتی ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے. سر کیا خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا خواب ہے. عزت میں اضافے کی یہ دلیل ہوتی ہے. سفید اور اچھی نسل کا جو گھوڑا ہے اس کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے. اللہ پاک عزت میں منصب میں اضافہ عطا فرمائے. دودھ جو کہ جل چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اسے پیتے ہوئے خود کو دیکھنا کیسا ہے؟ جلا ہوا دودھ پینا تعبیر کے اعتبار سے کچھ خاص ذہن میں نہیں ہے. البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اپنے پیچھے بہت ساری بھینسیں لگی ہوئی دیکھنا، یہ کیسا ہوتا ہے؟ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. اگر بھینس اس طرح سے پیچھے لگی ہے جس طرح مارنے کے لیے دوڑتی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں اور اپنے معاملات پر غور کریں. کوئی ایسا کام تو نہیں جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکتا ہو. لاسٹ کویسچن یہ شامل کریں گے کہ یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے. کہتی ہیں کہ میری امی جان فوت ہو چکی ہیں، مجھے خواب میں نظر آئی ہیں اور وہ مردہ حالت سے اٹھ کر مجھے کہتی ہیں کہ مجھے کھانا دو. تو میں انہیں جو ہے وہ کھانا دیکھ کر بیٹھ جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ امی تو فوت ہو گئی ہیں لیکن یہ مجھ سے کھانا کیوں مانگ رہی ہیں. تو سر یہ سوال ہے ان کا، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اصل میں زندگی میں والدہ کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک وقت گزارا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں پیش بھی کی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہی چیز خواب کے اندر بھی نظر آ جاتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اب ظاہر ہے کہ ہم کھانا تو نہیں پیش کر سکتے لیکن ایصال ثواب کریں، کچھ کھانا بنا کر غریبوں کو کھلا دیں اور اس کا ثواب والدہ کو ایصال کر دیں. انشاءاللہ ان کے لیے عافیت کا اور اطمینان کا باعث ہوگا. جزاک اللہ خیر اسد بھائی، بہت بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہمیں اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت بھی عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی تعبیر